मसीह के कदूस और बरहक नाम में तमाम नाज़रीन को सलाम कबूल हो। प्रोग्राम हत्तमी सच्चाई में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ प्रोफेसर जनाब शफीक कमल साहब को। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे प्रोग्राम को देखने का, इसे सराहने का और इससे भी बढ़कर अपने सवालात मुख्तलिफ ज़राए से हम तक पहुँचाने का। इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करूँगी मोहतरम जनाब सफ़र इकबाल साहब का, जिन्होंने एक बड़ी खूबसूरत उन्वान के हवाले से बहुत सारी पोस्ट अपने फेसबुक पर पोस्ट की और उन्वान बड़ा ही खूबसूरत है। हमने सोचा कि क्यों ना इस उन्वान को हम अपने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। उन्वान है, मैं मसीही क्यों नहीं हुआ। इस सिलसिले में बहुत से सवालात हैं और हम प्रोफेसर साहब के मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी इस दावत को कबूल किया कि इस प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इन सवालात पर गौर ख्वास किया जाए। मकसद यही है कि जब हम इन सवालात पर बात करेंगे तो वो तमाम अफराद जो ये सोचते हैं कि वो मसीही क्यों नहीं हुए, हमारी ये कोशिश होगी कि उन्हें अपने इस फैसले पर नज़रसानी पर मजबूर किया जा सके। तो प्रोफेसर साहब, इस सिलसिले में पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगी ज़फ़र इकबाल साहब की तरफ से, वो कहते हैं मसीही अकीदा कफ़ारा जो है वो माकूल नहीं है। एक बेगुनाह फर्द किस तरह से दूसरों के गुनाहों का बोझ अपने सर पर उठा सकता है? क्या ये इंसाफ के तमाम असूलों के खिलाफ नहीं? शुक्रिया। तो एनीवे मैं भी ज़फ़र इकबाल साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत मौजू मेरे सामने रखा, बल्कि चैलेंजिंग। हमने इस चैलेंज को कबूल कर लिया और मेरे ख्याल के मुताबिक इस पे 30 के करीब प्रोग्राम हो जाएंगे, जितना ये लंबा प्रोग्राम है, और मैं उसके लिए तैयार हूँ। और बहुत सारे, क्योंकि सवालात बहुत सारे हैं। जी बहुत सवालात हैं। एक दो प्रोग्राम में इन हम सवालात का इहाता नहीं कर पाएंगे, तो ये बड़ा अच्छा आपने कहा कि हम कंटिन्यूसली इसी पे बात करें और बहुत से सवालों के जवाब दें। मेरा ख्याल है नाज़रीन को मज़ा आएगा इन प्रोग्राम्स का। देखिए, इंसाफ का असूल तो ये है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, और खुदा ने इंसान को ये कहा था कि जिस दिन तूने गुनाह किया तू मरा। तो ये शरीयत बन गई। जब खुदा ने कानून मुकर्रर कर दिया कि जिस दिन तूने फल खाया तू मरा, तू मर जाएगा, तो ये कानून बन गया। अब इंसान ने वाकई गुनाह किया और उस दरख्त का, शजर ममनुआ का फल खाया, तो वो कानून तोड़ दिया, इसलिए ये सजा के लायक ठहरा, क्योंकि उसकी मजदूरी अब मौत है। बेशक खुदा का रहम और फजल कफारे ही से मिलता है। देखिए, खुदा के अपने वज़ा करदा असूल हैं, तो जब वो रहम करता, फजल करता, तो उसके लिए भी एक तरीका कार है। जैसे आदम और हवा नंगे थे, उनको खुदा ने चमड़े का लिबास पहनाया, तो उसके लिए कुर्बानी दी गई है। ये चमड़ा कहाँ से आएगा? किसी मार्केट से नहीं खरीदा था। इसका मतलब किसी जानवर को ज़िबा करके उसका खून बहा के तो आदम और हवा के नंगेपन को ढांपा गया। कफारे का मतलब ही ढांपना, काफार जिससे अंग्रेजी का लफ्ज़ है कवर, ढांपना। तो ये इसी तरह कुर्बानी के जरिए ही होता है। सैक्रिफिशियल सिस्टम पूरा खुदा ने बनाया था ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर। यहूदी सदियों से इस पर कारबंद रहे, और जो हैकल थी उसमें कुर्बानगाह, वहाँ से लगातार धुआं उठता रहता था, जिसका मतलब है लगातार कुर्बानियाँ हो रही हैं, जिसका मतलब है कि लगातार इंसान गुनाह में मुब्तला है और उसको माफ़ी भी मिल रही है, और वो माफ़ी का खास्तगार है, और वो खुदा के हुजूर काहिन के सामने अपने गुनाहों का इकरार करके तौबा भी करता था। ठीक है ना। यौम किपुर का मतलब था कि साल में एक दफ़ा काहिन, सरदार काहिन अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, और उसके बाद पूरी कौम के लिए कुर्बानी करता था कि कोई इंसान खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। तो खुदा के फजल का भी एक चैनल है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी डटाई के साथ कहें कि हम गुनाह करते भी जाएं और खुदा का फजल आता जाए। नहीं, वो तो फिर हम खुदा को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं, बल्कि बाइबल कहती है कि अगर कोई बार बार तंबीह पाकर भी गर्दन कशी करता है तो मैं उसकी बालदार खोपड़ी को चीर डालूंगा। तो हमें इन सारी चीज़ों को देखना है। बर्रा इफ्जी है, और ये भी खुदा का फजल है, वरना तो बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं। माफ़ी अगर आप चाहते हैं तो इसका मतलब पहले आप ही की गर्दन कटे, आप ही का खून बहे, तो फिर आपको माफ़ी मिले। ये खुदा का फजल और रहम है कि उसने इसके लिए एक बर्रा दे दिया कि ये ले, आप इसकी जगह
برے کے اوپر ہاتھ رکھ کے اعتراف کریں اپنے گناہوں کا، اور یہ بھی مانیں کہ اگر یہ برہ خدا کی طرف سے نہ ملتا تو آج آپ مارے گئے تھے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری باتیں خدا کا فضل، خدا کا رحم ہمیں یاد دلاتی ہیں، اور انسان کی سمجھیں کہ مجبوری اس کو بتا دیتی ہے کہ آپ اپنے آپ سے اپنے گناہ بخشوا نہیں سکتے، اپنی نیکیوں سے آپ جنت نہیں کما سکتے. یہ شریعت کی آپ تمام بات کریں کہ شریعت نے اس طرح سے تھا. بالکل بالکل. اچھا، بغیر کفارے کے رحم اور انصاف آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ خدا بیک وقت انصاف بھی کر دے اور رحم بھی کر دے تو آپس میں ٹکراتے ہیں. کوئی اور مذہب بھی کوشش لوگ کرتے ہیں جی خدا بڑا رحیم ہے اور بڑا کریم ہے، وہ بڑا منصف ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ دونوں چیزیں کر کیسے سکتے ہیں؟ اگر خدا کسی کے ساتھ عدل کرتا ہے تو رحم نہیں ہو سکتا، اور اگر رحم کر سکتا ہے، رحم کرنا چاہے تو عدل نہیں ہو سکتا. یہ فلسفہ، یہ تھیالوجی صرف کرسچینٹی نے بتائی ہے. مطلب کرسچینٹی نے تو صرف ایکسپلین کیا، بتایا تو خدا نہیں ہے. تو سلیب پر ہمیں یہ دونوں چیزیں نظر آتی ہیں، بلکہ سیکریفیشل سسٹم کے اندر بھی یہ دونوں چیزیں صدیوں تک یہ چلتی رہی ہیں کہ عدل بھی تھا. عدل یہ تھا کہ جس نے گناہ کیا اس کی مزدوری موت ہے، اس کا خون بہنا چاہیے، اور معافی کے لیے بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ یہ عدل تھا. اور رحم یہ تھا کہ برہ مہیا کر دیا گیا، اس لیے آپ اقرار کریں گناہوں کا، معافی مانگیں تو آپ کو معافی مل جاتی ہے اس قربانی کے تھرو، اس قربانی کے وسیلہ سے مل جاتی ہے. تو بیک وقت خدا کا رحم اور انصاف امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں. ادروائز اس کے علاوہ اگر آپ کو طریقہ اختیار کرتے ہیں تو طریقہ ہے نہیں، وہ قابل عمل نہیں یا قابل قبول نہیں ہے. قابل عمل نہیں ہے تو قابل قبول بھی نہیں ہے. ٹھیک فرمایا آپ نے. اب یہ باتیں جب ہم بیان کرتے ہیں تو مسلمانوں کے کانوں میں کھجلی شروع ہو جاتی ہے، یا تو ان کو سمجھ نہیں آتی اور یا وہ سمجھنا نہیں چاہتے. میں ایک واقعہ بتاتا ہوں اہل اسلام کو سمجھانے کے لیے. تاریخ طبری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور بھی کئی کتابوں میں، کہ حضرت عبداللہ کے والد صاحب عبد المطلب، انہوں نے کہا کہ میں کنواں کھود رہا ہوں، اگر اس میں سے پانی نکل آیا، کیونکہ صحرا کے اندر پانی نکلنا ذرا ڈیفیکلٹ ہوتا تھا، تو میں اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک کو قربان کر دوں گا. ہاں. اچھا، جب وہ کنواں نکالا تو پانی نکلا. صحیح. اب وہ لگے کہ میں نے وعدہ کیا ہے تو میں اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہوں. کسی نے کہا رک جا. مشورہ دیا، ایک ساحر آیا ادھر یا وہ نجومی، تو آپ اس کے پاس چلیں، وہ آپ کو کوئی بہتر فارمولا بتا دے گی. اس کے پاس گئے تو اس نے کہا آپ بیٹے کو قربان نہ کریں، آپ ایسا کریں 10 اونٹ لے لیں یا 1 اونٹ لے لیں. اور اچھا ہاں، وہ جب قرعہ ڈالا تو قرعہ نکل آیا حضرت عبداللہ کے نام، جو رسول اسلام کے والد گرامی تھے. جی. ساحرہ نے یہ بتایا کہ بھئی آپ ایسا کرو کہ 10 اونٹ لو، ایک پہ 10 اونٹ لکھو ایک پرچی پہ، ایک پہ حضرت عبداللہ کا نام، جس کا قرعہ نکلا ہے ان کو قربان کر دینا. جب قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ نکلا ہے حضرت عبداللہ کے نام. اس نے کہا دوبارہ قرعہ ڈالو، اب اونٹوں کی تعداد بڑھا دو، 10 اونٹ ادھر حضرت عبداللہ، قرعہ پھر حضرت عبداللہ کے نام. اونٹوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، حتیٰ کہ ایک طرف 100 اونٹ، ایک طرف حضرت عبداللہ. جب یہ آخری قرعہ ڈالا گیا تو یہ قرعہ نکل آیا اونٹوں کے نام. 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے گئے اور حضرت عبداللہ بچ گئے. صحیح. اور مورخین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ کا فدیہ تھا. صحیح. میں کہتا ہوں کہ یہ فدیہ زبردستی کا فدیہ، زبردستی کا، کہ آپ نے 10 دفعہ قرعہ ڈالا تو اس طرح تو نکلنا ہی تھا نام اونٹوں کا، تو وہ آپ کو منظور ہے. اور یہاں جو بائبل میں جو دانستہ کفارہ دیا جا رہا، خدا کی مرضی کے مطابق دیا جا رہا، پلانڈ اور خدا کے قانون کے مطابق دیا جا رہا، شریعت کے عین مطابق دیا جا رہا ہے، وہ آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے اور زبردستی کا آپ فدیہ مان رہے ہیں. اچھا، مسلم کی ایک حدیث ہے
کہ اچھا ہمیں یہ کہہ رہے ہیں معقول نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے معقول نہیں ہے. مسلم کی ایک حدیث ہے جلد نمبر 1 کے اندر کہ روز قیامت ایک عیسائی، ہم تو مسیحی کہتے ہیں، ایک عیسائی یا ایک یہودی مسلمان کے فدیے کے طور پر دوزخ میں ڈالا جائے گا، پھر وہ مسلمان جنت میں جائے گا. اچھا میں نے یہ اچھا مسلمان مفسرین اس کی تشریح کیسے کرتے ہیں؟ جب میں کہتا ہوں، جب کرسچن کہتے ہیں کہ یہ تو وہی کفارہ ہے، وہی فدیہ ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، کرسچن اور مسلمان کرسچن اور یہودی انہوں نے تو ویسے دوزخ میں جانا، تو جب جا ہی رہے ہیں تو جاتے جاتے ہمارا فدیہ بھی دیتے جائیں. یہ ہے زبردستی کا کفارہ، یہ ہے زبردستی کا فدیہ. کہ ان کو تو پتہ بھی نہیں، ابھی بتائیں کون سے کرسچن کو، کون سے یہودی کو پتا ہے کہ ہم مسلمانوں کا فدیہ بن کے ان کو جنت میں بھیجیں گے، لیکن یہ زبردستی کا بنایا ہوا. اچھا دوسری بات کہ کفارے اور فدیے کے لیے بے عیب برے کا ہونا ضروری، اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہونا چاہیے. تو اگر آپ کرسچن اور یہودی کو چن رہے ہیں کہ آپ کا فدیہ دے، تو اس کا مطلب یہ بلیم لیس ہیں، یہ بے داغ ہیں، یہ بے گناہ ہیں. تو ڈالا ہے تم کو وہم نے کس پیچ و تاب میں. میں ایک اور تشریح بھی اس کی کرتا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک یہودی ہوگا اور ایک یا یہودی یا مسیحی، دراصل وہ ایک ہی شخص تھا، اور وہ مسیح کی ذات تھی جو بنیادی طور پر تو یہودی کلچر کے اندر ہی آیا تھا، یہودی رسم و رواج ہی مان رہا تھا، اور کرسچینٹی کا اس نے سنگ بنیاد رکھا تھا، اور اس نے تو سب کا کفارہ آلریڈی دے دیا ہوا، آپ کو صرف ایمان لانے کی ضرورت ہے. تو اس طریقے سے ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ عقیدہ کفارہ بڑا نامعقول ہے، وہ ساری باتیں اسلام کے اندر ہمیں کسی نہ کسی رنگ میں مل جاتی ہیں. ٹھیک، صحیح. اچھا پھر اور بھی باتیں، ابھی بات ختم نہیں. بات یہ ہے کہ عدل سے انسان بچ نہیں سکتا. اگر خدا عدل کرے نا تو بچ نہیں سکتا. اور کبھی بھی روز عدالت خدا کے سامنے یہ نعرہ مت لگا دیجئے گا کہ ہماری کتاب کھول اور ہماری نیکیاں اور گناہ کا حساب کر، مارے جائیں گے. اس لیے بائبل تو اس بات کو واشگاف الفاظ میں آلریڈی کہہ ہی رہی ہے کہ کوئی خدا کے حضور کھڑا نہیں رہ سکتا. اگر وہ ہمارے گناہوں کا حساب کرے تو کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا. اور یہی بات قرآن مجید بھی کہہ رہا ہے. سورہ النحل کی 61 آیت میں لکھا کہ اگر خدا انسان کے گناہوں کا مواخذہ کرے تو کسی جاندار کو بھی زندہ نہ چھوڑے. تو یہ خدا کے فضل اور رحم سے بچ سکتے ہیں، حساب کتاب سے نہیں. مطلب اچھا فدیے کی بات ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، لیکن اب میں بتاؤں کہ فدیے کو، کفارے کو یہ کیسے مانتے ہیں. سورہ النساء کی 92 آیت میں لکھا کہ اگر آپ نے قتل کر دیا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیت دیں یا قصاص دیں. ٹھیک ہے، ہاں بالکل. قصاص کا مطلب ہے کہ قتل کے بدلے قتل، دیت کا مطلب ہے کہ معاوضہ دے دیں. تو وہ جو معاوضہ ہے وہ بھی ایک قسم کا فدیہ ہی ہے. اچھا، وہ بھی کفارہ ہے. اچھا پھر اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو بڑا آسان فارمولہ بتایا. آپ لکھا ہے کہ انسان 2 ماہ کے روزے رکھ دے تو آپ کا قتل معاف ہے، معافی. اچھا 2 ماہ کے روزے رکھنے سے پھر قتل معاف ہو جائے گا، چاہے وہ قتل کسی بھی نوعیت کا ہو. کسی بھی نوعیت کا، ایماندار کا قتل ہو تو بھی آپ 2 ماہ کے روزے رکھیں. اور لکھا ہے کہ اللہ کے پاس علم اور حکمت. تو جب ہم کہتے ہیں کہ خدا کا علم اور حکمت کفارے کا نظریہ بیان کر رہا ہے تو یہ پسند نہیں ہے اپنا کہ قتل کا 2 ماہ کے روزے سے بھی کر دیا. اور یہاں پہ تو سمجھیں کہ خدا کی ذات ہے جو انسان بن کر زمین پہ آئی ہے کفارہ دینے کے لیے، وہ قابل قبول نہیں ہے. اتم قربانی قابل قبول نہیں ہے. 2 ماہ کے روزے رکھنے سے آپ کا قتل معاف ہو جائے گا. تو میں ایک اور دنیاوی مثال دے دیتا ہوں. اچھا وہ مثال سے پہلے مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا. یہ جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یہ بھی ایک قسم کا کفارہ ہے. تو بہرحال اللہ کو خوش کرنے کے لیے جاتے ہیں، کفارہ ہی ہے. تو ایک جج کا واقعہ ہے کہ اس کے سامنے وہ کسی
عدالت میں بیٹھا تھا تو اس کی بیٹی آ گئی, اس کا چلان ہو گیا کہ اس نے اوور سپیڈ یا جو بھی کیا ہے, تو جج کے سامنے آ گیا تو اس نے اس کو $200 جرمانہ کر دیا, جتنا بھی ہے. بیٹی ہے, اس نے پہچان لیا, لیکن قانون یہ عدل یہ ہے کہ اس نے جرم کیا, اس کی اس کو سزا دینی چاہیے. وہ کر دیا اس نے. تو اس کو ہتھکڑی لگی ہوئی تھی, تو اپنی سیٹ چھوڑ کے تو چیمبر میں جا کے تو بلایا اس کو کہ اس کو بلاؤ ادھر. بلایا تو $200 کا چیک کاٹ کے اس کو دیا کہ جو جرمانہ پے کر دو. بالکل خدا نے ایسے کیا ہے کہ اپنی طرف سے ہمارا جرمانہ پے کیا, اپنے بیٹے کو قربان کر دیا, ادروائز ہماری گردن کٹنے والی تھی. بے شک یہی کفارے کا نظریہ. تو میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ معقول نظریہ نہیں ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معقول نہیں ہے. آپ اپنی تعصب کی عینک اتاریں تو ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. بے شک بے شک. دوسرا سوال بھی بڑا ہی ان کا ایسا سوال ہے جس میں یہ بائبل کا ریفرنس دیتے ہیں. جی, although آیت انہوں نے کوٹ نہیں کی, لیکن یہ بائبل کا نظریہ ہے کہ خدائی قانون وہ کہتے ہیں یہی ہے کہ جو جان گناہ کرے گی وہی مرے گی. اس طرح تو کفارے کا نظریہ مضحک کا خیز ہے. ہاں, یہ بائبل کی آیت ہے, ٹھیک ہے, اس کی 18ویں باب کو انہوں نے کوٹ کیا, آتے ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں. میں کبھی کبھی بڑا حیران رہ جاتا ہوں, یہ صرف ظفر اقبال صاحب کا مسئلہ نہیں ہے. مسلمان بڑے بڑے اسکالرز جو ہیں وہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلامک سافٹ ویئر سے, صحیح, اور پھر ناکام ہو جاتے ہیں. جب تک آپ اس ٹیکسٹ کو اس کے کانٹیکسٹ میں نہیں پڑھتے اور جو ڈیوائن سافٹ ویئر ہے اس کے مطابق نہیں پڑھتے تو آپ کو چیزوں کی سمجھ نہیں آتی. صحیح. میں ایک دنیاوی مثال اس کی دیتا ہوں کہ آپ سونا لے کے جاتے ہیں نا سونار کے پاس, تو وہ ایک کسوٹی ہوتی ہے, اس کے اوپر اس کو چیک کرتا ہے, رگڑتا ہے, پھر تیزاب لگاتا ہے, تو پتہ چل جاتا ہے کہ سونا ہے اور یا سونا نہیں ہے یا کتنے کیرٹ کا, وہیں سے وہ بتا دیتا ہے آپ کو. اب وہ اس کسوٹی کی جگہ پہ آپ اور کوئی چیز رکھ لیں اور اس پہ رگڑیں اور آپ کہیں کہ آپ کو, اور تیزاب کی جگہ پانی لگا اور آپ کہیں پتہ چل جائے گا کہ سونا ہے, نہیں پتہ چلے کیونکہ آپ فارمولا غلط لگا رہے ہیں. تو یہاں پر بھی یہ حضرات جو غلطی کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ فارمولا غلط لگا رہے ہیں, اس لیے ان کو بائبل کی باتیں سمجھ نہیں آتی. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا مضحکہ خیز لگتا ہے. اگر کہہ دینے سے کوئی چیز مضحکہ خیز لگتی ہے تو میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو ابلیس کو آپ کنکریاں مارتے ہیں یہ بڑا مضحکہ خیز ہے. آپ مجھے بتائیں کہ 30 لاکھ لوگ ہر سال جاتے ہیں, تو جب وہ بکنگ ہی کراتے ہیں سعودی عرب کی, تو کیا ابلیس اتنا اندھا ہے, اتنا بیوقوف ہے کہ اچھا میں بیٹھا ہوں آؤ کنکریاں مارو. اچھا پھر وہ حجر اسود کو جو چومنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اور یہ صرف میرا بیان نہیں ہے, حضرت عمر نے بھی کہہ دیا تھا کہ بھئی یہ تو ایک پتھر ہے, لیکن چونکہ رسول اسلام نے اس رسم کو جاری کیا تو میں انکار نہیں کر سکتا, ادروائز یہ پتھر ہے, یہ ٹھیک نہیں. یہ حضرت عمر کا بیان ہے, جید صحابی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں. بے شک. ٹھیک ہے نا. رہی بات آپ نے جو بائبل کی آیت کوٹ کر دی کہ جو جان گناہ کرے گی وہی مرے گی, آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ نے بیان کر دیا. یہ بھائی اوریجنل سن کے بارے میں ہے کہ وہ نسل در نسل ٹرانسفر ہوتا ہے یا نہیں. بائبل کی تعلیم یہ ہے کہ جو آدم نے گناہ کیا اس سے ماحول بگڑ گیا تھا, جس ماحول میں رہتے ہیں, چونکہ وہ سارا ماحول زمین لانتی ہوگی, اس کے اندر کو پلے گا تو اس سے آپ اچھے کی توقع نہیں کر سکتے. وہ یہ بیان کرتی ہے. لیکن ماں باپ کا گناہ اس کے ذمہ دار بچے نہیں ہیں. میں پڑھ دیتا ہوں انہوں نے آیت کہاں سے کوٹ کر دی, بلکہ ناظرین کی دلچسپی کے لیے بھی کہ یہ کیا. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ بعض کرسچن یہ نظریہ مانتے رہے ہیں, اب بھی مانتے ہیں کہ نسل در نسل گناہ آتا ہے, اور وہ داؤد کے زبور کو مس کوٹ کر دیتے ہیں کہ منو وچ گناہ دے جمیا میرے مائی, حالانکہ اس کا کنٹیکسٹ فرق ہے. کبھی موقع ملا بتا دوں گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ آ رہا ہے. 18واں باب حزقیل کا صحیفہ. اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ تم اسرائیل کے ملک کے حق میں کیوں یہ مثل کہتے ہو کہ باپ دادا نے کچے انگور کھائے اور اولاد کے دانت کھٹے ہو گئے. خداوند خدا فرماتا مجھے اپنی حیات کی قسم کہ تم پھر اسرائیل میں یہ مثل نہ کہو گے
دیکھ سب جانیں میری ہیں، جیسی باپ کی ویسے ہی بیٹے کی جان بھی میری ہے، جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی. یہی کوٹ کیا نا، بالکل اس کو سمجھ لیں. اچھا، لیکن جو انسان صادق ہے اور اس کے کام عدالت اور انصاف کے عین مطابق ہیں، جس نے بتوں کی قربانی سے نہیں کھایا اور بنی اسرائیل کے بتوں کی طرف اپنی آنکھیں نہیں اٹھائیں اور اپنے ہمسایہ کی بیوی کو ناپاک نہیں کیا اور عورت کی ناپاکی کے وقت اس کے پاس نہیں گیا اور کسی پر ستم نہیں کیا اور قرضدار کا گرو واپس کر دیا اور ظلم سے کچھ چھین نہیں لیا، بھوکوں کو اپنی روٹی کھلائی اور ننگوں کو کپڑا پہنایا، سود پر لین دین نہیں کیا، بد کرداری سے دستبردار ہوا اور لوگوں میں سچا انصاف کیا، میرے آئین پر چلا اور میرے احکام پر عمل کیا تاکہ راستی سے معاملات طے کرے، وہ صادق ہے. خداوند خدا فرماتا ہے وہ یقیناً زندہ رہے گا. پر اگر اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو جو راہزنی یا خون ریزی کرے اور ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کرے اور ان فرائض کو بجا نہ لائے بلکہ بتوں کی قربانی سے کھائے اور اپنے ہمسایہ کی بیوی کو ناپاک کرے، غریب اور محتاج پر ستم کرے، ظلم کر کے چھین لے، گرو واپس نہ دے اور بتوں کی طرف اپنی آنکھیں اٹھائے اور گنہونے کام کرے، سود پر لین دین کرے، تو کیا وہ زندہ رہے گا؟ وہ ہرگز زندہ نہ رہے گا. صحیح. اس نے یہ سب نفرتی کام کیے ہیں، وہ یقیناً مرے گا، اس کا خون اسی کی گردن پر ہوگا. لیکن اگر اس کے ہاں ایسا بیٹا پیدا ہو جو ان تمام گناہوں کو جو اس کا باپ کرتا ہے دیکھے اور خوف کھا کر اس کے سے کام نہ کرے اور بتوں کی قربانی سے نہ کھائے اور بنی اسرائیل کے بتوں کی طرف اپنی آنکھیں نہ اٹھائے اور اپنے ہمسایہ کی بیوی کو ناپاک نہ کرے اور کسی پر ستم نہ کرے، گرو نہ لے اور ظلم کر کے کچھ چھین نہ لے، بھوکے کو اپنی روٹی کھلائے اور ننگے کو کپڑا پہنائے، غریب سے دستبردار ہو اور سود پر لین دین نہ کرے، پر میرے احکام پر عمل کرے اور میرے آئین پر چلے، وہ اپنے باپ کے گناہوں کے لیے نہ مرے گا، وہ یقیناً زندہ رہے گا. صحیح. تو یہ تو بات ہی فرق ہے. اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ گناہ کے متعلق جو کہتے ہیں کہ نسل در نسل ٹرانسفر ہوتا ہے، یہ بات نہیں. اور پھر انہیں آگے پوری لسٹ بتا دی کہ وہ جان 3 نسلوں کا ذکر، یہ کام کرے گی، 3 نسلوں کا ذکر بتا دیا نا. تو آؤٹ آف کنٹیکسٹ یہ پڑھتے ہیں. وہ جو مثال میں نے سونا چیک کرنے کی بتائی ہے نا، وہ یہی کرتے ہیں. تو اس لیے ان کو باتوں کی سمجھ نہیں آتی. اچھا، پھر یہ اوریجنل سن کے بارے میں تو وہاں پہ تو صاف بات لکھی ہے کہ باپ کی سزا بیٹے کو ہرگز نہیں ملے گی. بالکل ٹھیک ہے نا جی. تو بھائی کفارے کے نظریے پر آپ کا اعتراض جائز نہیں ہے. ٹھیک. کیونکہ ان سوالات ایسے ہیں جس پر کافی مفصل گفتگو ہو رہی ہے، تو ابھی یہ آخری سوال ہے جو میں اس پروگرام میں آپ سے پوچھوں گی. جی. ظفر اقبال صاحب لکھتے ہیں، کفارے میں ایک کی سزا دوسرے کو دی جاتی ہے، جی، اس لیے عدل اور رحم کی جو اساس ہے وہی منہدم ہو جاتی ہے. یعنی عدل اور رحم کا جو ہے وہ باقی نہیں رہتا. اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کفارے میں ایک کی سزا دوسرے کو دی جاتی ہے، یہ فقرہ غلط بول رہے ہیں. ان کو صحیح بات سمجھ نہیں آئی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ عدل اور رحم کی اساس منہدم ہو جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں جب سزا دی جاتی ہے تو یہ انصاف کے خلاف ہے. ہم ایسا نہیں کرتے، نہ خدا نے کبھی ایسا کیا. ایک میں مثال دیتا ہوں، شاید آپ کو بہتر سمجھ آ جائے کہ ایک بھائی تھا، وہ بڑا اچھا ایماندار تھا اور وہ اپنے بھائی کو منع کرتا تھا کہ تو الٹے سیدھے کام کرتا، کسی دن تو مارا جائے گا، تو الٹے سیدھے کام نہ کیا کر، دعا کیا کر، بائبل پڑھا کر اور خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرے گا. لیکن وہ بھائی باز نہیں آتا تھا. صحیح. ایک دن اس نے دیکھا کہ دروازہ ناک ہوا، تو اس کا بھائی تھا، خون سے کپڑے رنگے ہوئے تھے، ہاتھ میں وہ خنجر تھا. تو اس نے کہا میرے سے غلطی ہوگی، میرے سے قتل ہو گیا اور پولیس پیچھے ہے، وہ آئے گی تو مجھے پکڑ لے گی. تو اس نے کہا دیکھا میں نے تجھے منع کیا تھا. اس نے کہا میں آج کے بعد کبھی برا کام نہیں کروں گا، میری توبہ، لیکن آج مجھے بچا لو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اپنے کپڑے اتار، وہ خون آلودہ کپڑے اس نے خود پہن لیے اور اپنے صاف کپڑے اس کو پہنا دیے. خنجر
جو خون آلودہ تھا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا. صحیح. جب پولیس آتی ہے تو پولیس کچھ نہیں پوچھتی, وہ اسی کو جو بے گناہ تھا اس کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اس کے. تو یہ مثالیں ہیں, یہ مت کہیے گا کہ بھی 100% مثال جو ہے وہ اس پہ صادق آتی. مثال صرف سمجھانے کے لیے کہ آپ کو آئیڈیا دیتی ہے, لیکن فدیے کا نظریہ بہرحال اپنی جگہ پر. تو رحم کی وجہ سے خدا جو ہے نا وہ فدیہ دیتا ہے. اچھا, لکھا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو یہ جو کفارہ ہے وہ رحم کی وجہ سے ہے, محبت کی وجہ سے ہے, اور وہ محبت کی وجہ سے وہ کفارہ خود اپنی آزاد مرضی سے دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ چل بھی تو اس کی جگہ, جس طرح پولیس والے اصلی ملزم کو چھوڑ دیتے ہیں, دوسرے کو فٹ کر دیتے ہیں, فکس کر دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. مسیح نے کہا تو نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا, اور پھر یہ بھی کلام خدا میں لکھا ہے کہ وہ ازل سے ذبح کیا ہوا بر رہا ہے. پلان یہ تھا, وہ اس کے لیے تیار تھا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ایک کی سزا دوسرے کو دیتے ہیں, یہ جو ایک کی سزا دوسرے کو دینا یہ اسلامی عقیدہ ہے. مثلا جو میں نے بات بتائی تھی وہ حدیث کی کہ ایک مسیحی یا ایک یہودی مسلمان کے بدلے میں دوزخ میں جائے گا, اس کا فدیہ دے گا, تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو جا ہی رہا, وہ تو ہے ہی دوزخی, ویسے بھی دوزخی ہے, تو ہمارا فدیہ ہی کیوں نہ دے دے. یہ ہے زبردستی کسی کو دوسرے کو سزا دینا. صحیح. یہ اسلامی عقیدہ ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا ایک کی سزا دوسرے کو دی جاتی ہے, کفارے میں یہ نہیں ہے. کفارے میں اپنی آزاد مرضی سے اگر وہ کہتا ہے کہ اس کی جان چھوڑ دی جائے, اس کی سزا مجھے دے دی جائے, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ یہ پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے توبہ کرے. تو پھر یہ چیز بالکل فرق ہے. لیکن وہ بہرحال اپنا عقیدہ ہم پہ تھوپ رہے ہیں, ان کی مرضی ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کسی گناہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے. اور تو کفارہ دینے والا اپنی آزاد مرضی سے گناہگار کی خاطر کفارہ دیتا ہے, اور اس نیت سے دیتا ہے کہ اس کی جان بخشی ہو, اس کو بخش دیا جائے, اس کی سزا میں اپنے اوپر لیتا ہوں, جو کہ شریعت کے منافی نہیں ہے بلکہ اس کی تکمیل ہے. شریعت اس میں بھی پوری ہوتی ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں. خدا کا کوئی قانون بھی نہیں ٹوٹتا بلکہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. صحیح. بہت شکریہ پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب, آپ نے بہت اچھے مفصل طریقے سے ان سوالات کے جواب دیے. جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ سوالات اتنے زیادہ ہیں کہ ایک یا دو پروگرام میں ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے. کچھ اور سوالات بھی ہیں جن پر ہم بات کریں گے اپنے اگلے پروگرام میں. اسی طرح سے ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں. جاتے جاتے ایک بہت چھوٹی سی بات آپ سب سے شیئر کرنا چاہوں گی. پولس رسول کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے پولس جب اس نے مسیح کو پہچانا, اس کی آنکھوں پر چھلکے پڑے ہوئے تھے, اور چھلکے گرانے کے لیے خدا تعالیٰ نے بھیجا حننیہ نبی کو. حننیہ نبی ان کے پاس جاتے ہیں, ان پر دعا کرتے ہیں, اور ان کی آنکھوں کے چھلکے گرتے ہیں. آج وقت ہے ہم سب کے لیے کہ ہم حننیہ کا سا کردار ادا کریں, اور ظفر اقبال صاحب اور ان جیسے اور بہت سارے دوست اور ہمارے ساتھی جو یہ بات سوچتے ہیں کہ وہ مسیحی کیوں نہیں ہیں, شاید وہ صرف ان فیلسز کی وجہ سے, ان غلط فہمیوں کی وجہ سے مسیح کی ذات کو نہیں پہچان پاتے. تو آئیں ہم مسیحی ہوتے ہوئے حننیہ کا کردار ادا کریں, اور ان سب کے لیے دعا بھی کریں, اور جہاں موقع ملے ان فیلسز کا درست طریقے سے جواب دے سکیں. پروگرام کو دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ سب سے اجازت چاہیں گے. ہمیں اسی طرح اپنے سوالات, اپنے کمنٹس بھیجتے رہیں. جاتے جاتے پھر ایک وہی بات کہ سچ کو جانیے, سچ کو سوچیے, دیکھیے, اور اس پر ایمان لانے کی کوشش کیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیں, اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے لیے. شکریہ.